हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाली हूं उस वीडियो को तो आपको पता ही है। टाइटल है आज का कुरान और हम नौमान अली ख़ान साहब ये बयान करेंगे। दोस्तों, पहला और दूसरा पार्ट में बना चुकी हूँ। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर भी इनकी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, इनका बयान करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये कुरान मजीद के बारे में बताते हैं कि कुरान को हम कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन थुम्मा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वद'ू शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन थुम्मा अम्मा बअद। वंस अगेन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह इस हलक़े में मैं आपसे कुछ तारीख़ी बात और उसके बाद कुछ मिसालें कुरान की देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह दैट शुड बी अ गुड प्रोडक्टिव 20 मिनट्स। पहली बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि कुरान में 3 मरतबा और एक्चुअली एटलीस्ट 2 मरतबा एक चैलेंज का जिक्र है सूरतों से मुताल्लिक़। तो एक दफ़ा सूरह हूद में जो कि मक्की है, अम यक़ूलून इफ्तराहु, या तो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से गढ़ा हुआ है कुरान, अपनी तरफ से बनाया हुआ है। कुल फ़अतू बिअशरी सूवरिन मिस्लिही मुफ्तरयातिन, फिर इनसे कह दो कि ये इसी तरह की 10 सूरतें ले आएँ जो भी उनकी अपनी तरफ से बनाई हुई। अगर ये बनाया हुआ है तो बनाई हुई सूरतें 10 ले आएँ। सूरह बकरा में जाकर इस चैलेंज को मज़ीद एक स्टेप आगे कर दिया और ये कह दिया व इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें कोई शक है इस बात से और उस चीज़ से जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, तो फिर एक ही सूरत ले आओ, कुछ इस तरह की हो, मिम मिस्ली ही। तो समझने की बात यह है, पहले मैंने आपको बताया कि कुरान अरबियों को तनकीद करने का, बात को ठीक करने का, एडजस्ट करने का बहुत शौक़ था और ये उनके कल्चर का हिस्सा था। एक दूसरे की बात की गलती निकालना, एक दूसरे की शायरी का मजाक उड़ाना, इस तरह की बात करना। कुरान को अब 10-12 साल होने वाले हैं मक्के में नाजिल हो रहा है, सूरत के बाद सूरत आ रही है, बल्कि 2/3 कुरान, 2/3 कुरान मक्की है। और अब तक कुरान के ख़िलाफ़ या तो कहते हैं कि ये शायरी है, अच्छा शायरी है तो तनकीद कर दो, फिर कहते हैं नहीं ये पागल का कलाम है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे सके। और सीधी सी बात है, एक सूरत ले आओ, बात ख़त्म। फिर पहले तो 10 थी, फिर 1 कर दिया, और 1 तो 10 से बहुत आसान। सूरतुल कौसर 3 आयत, वैसे 3 आयतें, और बात क्या थी करने को। अब सोचने की बात यह है कि कुरैश लड़ने को तैयार हैं, मारने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं, सूरत लाने को तैयार नहीं है। उनके नज़दीक क्या ज़्यादा आसान ऑप्शन थी? खून बहाना। अपना और दूसरे का खून बहाना ज़्यादा आसान था, कुरान का जवाब देना ज़्यादा मुश्किल था। राइट, सो दिस इज़ एन अमेजिंग फैक्ट ऑफ हिस्ट्री कि वो इस बात का जवाब नहीं दे सके, जबकि अगर देते, एक दफ़ा भी दे देते तो बात ख़त्म हो जाती। और कुरान ने अपने आप को एक तरह से अटैक के लिए, हमले के लिए खोला भी रखा हुआ था। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरत नाजिल हुई अबू लहब के बारे में, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब जिंदा है और ये सूरत नाजिल हुई है। तो अबू लहब जिंदा है, अभी सूरत नाजिल हो गई है और बताया जा रहा है कि वो जहन्नम में जलेगा। अब अबू लहब जो बहुत ही चालाक इंसान था, वो ये भी कह सकता था आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, चलो तुम तो कह रहे हो मैं जहन्नम में जलूँगा, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ, लो मैं शहादत देता हूँ। आसानी बात थी ना, मजाक में भी कह देता, मजाक से भी कह देता तो क्या होता। पूरे कुरान की असास ये कि कुरान ने गारंटी दे दी कि ये इंसान जहन्नम में जलेगा, ईमान नहीं लाएगा। वो आकर अगर दिखावे के लिए भी ईमान ले आता तो बात ख़त्म हो जाती, पूरा कुरान एक तरह से डिसप्रूव हो जाता। नहीं हुआ। कुरान का अपना एक चैलेंज है, इंसान की कुदरत में नहीं है, नहीं ला सका, ये भी नहीं कर सका, ये तदबीर ना आ सकी उसको। कितनी तदबीरें सोची हैं इन लोगों ने इस्लाम को ख़त्म करने की, इतनी आसान सी तदबीर उसके जहन में नहीं आ सकी। अल्लाह ताला ने एक दफ़ा चैलेंज कर दिया तो कर दिया। अच्छा, मैंने बार बार ये बात दोहराने की कोशिश की थी कि कुरान जब पहले नाजिल हुआ तो एक कलाम है, किताबी शक्ल में अल्लाह ताला के पास है, लेकिन जब लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया तो लोगों ने सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान सुनी है। उनके सामने कोई कागजात नहीं थे, कोई पेपर्स नहीं थे, कोई बुक नहीं थी पढ़ने को, वो सिर्फ उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुने। और ये अल्फाज 23 साल नाजिल होते रहे
اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک سورت ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, فاتحہ ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہے, سورۃ العصر اور سورۃ الکوثر چھوٹی چھوٹی صورتیں ایک ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہیں. بقرہ کو 10 سال لگے ہیں, سورہ بقرہ کو نازل ہوتے ہوئے 10 سال لگے ہیں. اب سوچنے کی کوشش کریں, اگر سورہ بقرہ کو 10 سال لگے ہیں, جس کا مطلب ہے پورا مدنی دور, مدینہ کی سب سے پہلی آیات بقرہ سے ہیں اور مدینہ کی کچھ سب سے آخری آیات وہ بھی بقرہ سے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو شروع اور آخر کا مدنی کا دور وہ تمام بقرہ میں کور ہے. اب اسی 10 سال میں باقی مدنی قرآن بھی نازل ہوا ہے. مدنی قرآن کا مطلب 1/3 ایک تہائی قرآن کا اسی دور میں نازل ہوا ہے. یعنی بہت ساری صورتیں اسی وقت آ رہی ہیں اور بقرہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے یہ آیت اس صورت میں جائے گی, یہ آیت اس صورت میں جائے گی, یہ آیت یہاں آئے گی, یہ آیت وہاں جائے گی, یہ صورت وہاں جائے گی, یہ صورت وہاں جائے گی, لیکن اس میں سے کوئی بھی چیز کتابی شکل میں نہیں ہو رہی. پورا کا پورا معاملہ وہی کا ہے. رسول پاک کو دل میں پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت کہاں, کون سی آیت کہاں جائے گی. یہ آیت مدنی ہے لیکن یہ اس صورت کی ہے, یہ آیت مدنی ہے لیکن یہ اس صورت کی ہے, یہ ان کو پتہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا, اب 23 سال ہو گئے ہیں. اب ہمارے پاس یہ کتاب اس سیرت کے دور کے بعد جب پہلی دفعہ پرنٹ میں آئی, پہلی دفعہ لکھی گئی, پھر اس کے بعد چھپی, اب ہمارے پاس اس کی لاکھوں ملینز آف کاپیز آف دس بک. اب ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں قرآن کے بارے میں جو پہلے کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی تھی. کیونکہ اب یہ ممکن ہے کہ آپ قرآن کو آپ اس کے ایک ایک لفظ کو آپ گن سکیں, اس کی گنتی کر سکیں. اس میں لام کتنی دفعہ ہے, الف کتنی دفعہ ہے, میم کتنی دفعہ ہے. یہ گنتی پہلے ممکن نہیں تھی. کیوں ممکن نہیں تھی؟ کیونکہ یاد کیا ہوا تھا زبان سے, کاغذ پہ تو تھا نہیں. تو اب اس گنتی کے بعد کچھ عجیب چیزیں قرآن کے بارے میں سامنے آئی. میں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں, پھر ولید بن مغیرہ کی مثال انشاءاللہ. قرآن میں دنیا کا لفظ الدنیا 115 دفعہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں, کچھ مکی کچھ مدنی, 115 مرتبہ, 115 ٹائمز. آخرت کا لفظ بھی 115 دفعہ استعمال ہوا ہے. دنیا 115 دفعہ اور آخرت 115 ٹائمز دنیا, 150 ٹائمز آخرہ. اب آپ اندازہ کریں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اس بات کے دوران مجھے یاد ہے میں نے دنیا کتنی دفعہ استعمال کیا ہے, آخرت کتنی دفعہ استعمال کیا ہے, یہ مجھے یاد رہ سکتا ہے. اب فرض کریں میں آپ کو سکھا رہا ہوں 600 صفحے کی کتاب, 23 سال سے سکھا رہا ہوں. اس میں سے ایک لفظ میں نے خود نہ لکھا نہ پڑھا, لیکن پورے درس کے آخر میں دنیا کا لفظ اور آخرت کا لفظ ایک ہی نمبر, 115 مرتبہ دونوں. Is that possible? It doesn't make any sense. پھر دوسری بات, الملائکہ. ملائکہ کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ فرشتے. ملائکہ I don't know how to say it in Urdu. 88. Very good. 88. My mother will be proud. 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے ملائکہ. Guess what? شیاطین کتنی دفعہ ذکر کیا گیا ہے؟ 88 مرتبہ. پھر موت کا ذکر قرآن میں 145 مرتبہ ہے, 145 ٹائمز موت کا ذکر ہے. Guess what? الحیات, زندگی 145 مرتبہ. سبحان اللہ. الکفر, کفر کا ترجمہ بھی کفر اردو میں 17 مرتبہ کفر کا ذکر ہے. الایمان, 17 مرتبہ ایمان کا ذکر ہے. ابلیس کا ذکر 11 مرتبہ ہے نام سے. ابلیس کو 11 مرتبہ پکارا گیا ہے نام سے, اور 11 ہی مرتبہ قرآن میں شیطان سے پناہ لینے کا ذکر ہے. الاستعاذہ من الشیطان, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, 11 مرتبہ. اور پھر سب سے عجیب, مہینے کا لفظ قرآن میں ہے شہر. مہینے کا لفظ ہے شہر, 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو ہر لفظ کا وہ مطلب کاؤنٹ بتا رہے ہیں کہ کتنی بار یوز ہوا ہے. صلوات کیا ہے؟ صلات کی جمع. صلات کسے کہتے ہیں؟ نماز کو. صلوات جمع کا لفظ 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے. قرآن میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کافی مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں, وہ لوگ یہ کہتے ہیں, انہوں نے یہ کہا, قالو 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 قالو, انہوں نے کہا. اور کئی دفعہ آپ نے قرآن میں نوٹس کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل, یہ کہہ دو, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, رائٹ, قل انی رسول اللہ الیکم. تو قل کہتے ہیں کہہ دو, اور قالو, قالو کی کیا مطلب؟
انہوں نے کہا اور یہ ایک طرح سے کانورسیشن ہی ہوئی، یعنی انہوں نے یہ کہا تم یہ کہہ دو، پھر انہوں نے یہ کہا پھر تم یہ کہہ دو، پھر انہوں نے یہ کہا پھر تم یہ کہہ دو۔ قرآن میں قل 332 مرتبہ ہے، 332 ٹائمز قل۔ قرآن میں قالو 332 مرتبہ ہے، 332 ٹائمز۔ سبحان اللہ، عربی میں کہتے ہیں ما اعجبہ ھذا الکلام، یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسی تقریر ہے، یہ کیسی کتاب ہے جو بولی گئی ہے اور اس میں ایسی گنتی ہے۔ اور یہ تھوڑی سی مثالیں ہیں، یہ کوئی زیادہ مثالیں نہیں ہیں، اصل مثالیں بعد میں ہیں، جو بڑی بڑی مثالیں ہیں نا قرآن کی پرفیکشن کی، قرآن کی خوبصورتی، وہ بعد میں۔ ابھی بس چھوٹی سی کچھ آبزرویشنز ہیں قرآن کے بارے میں جو آپ نوٹس کریں، تو اگر آپ ایک بات اپنے سامنے رکھیں کہ یہ قرآن لکھا نہیں گیا، بولا گیا ہے، تو پھر انسان اور ہی حیران ہو جاتا ہے، بلکہ لکھی ہوئی کتاب میں بھی کون اس بات کا دھیان رکھتا ہے؟ یہ تو بولا گیا ہے، لکھی ہوئی میں بھی کون دھیان رکھتا ہے؟ پھر دوسری بات آگے ولید بن مغیرہ کا قصہ، میں تھوڑا سا ولید کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ولید بن مغیرہ قرآن کے بہت بڑے مخالفین میں سے ہے، اور وہ عربوں کا بہت بڑا شاعر بھی تھا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ عربی جانتا ہو تو سامنے آئے۔ وہ جا کے بڑی شوق سے جا کے اپنے جو قریش کے لیڈر تھے ان کے سامنے جا کے یہ بات کیا کرتا تھا۔ وہ سب مانتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے اس سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، شعر کے معاملے میں، عربی کے معاملے میں، اور ڈیبیٹ کے معاملے میں، مناظرے کے معاملے میں اس سے آگے کوئی نہیں تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں، لوگوں نے سننے سے انکار کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ صادق امین ہیں، ان کی ریپوٹیشن پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر کہا کہ یہ جادوگر ہیں، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ شیاطین سے سنتے ہیں، ان بیچاروں پہ جن چڑھ گیا، مجنون ہے، ساحر مجنون، وہ بات بھی نہیں لگی۔ تو پھر آخر کار انہوں نے سوچا کہ اگر اس قرآن کا واقعی جواب دینا ہے تو ولید کو بھیجتے ہیں، ولید سے کہتے ہیں کہ ان کا آمنے سامنے مقابلہ کرے رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو جا کے اوپنلی چیلنج کرے، ہم ذرا دور بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرے گا یہ آدمی۔ تو انہوں نے ولید کو بھیجا آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے، آگے ان سے ڈیبیٹ کرنے، اور یہ تقریباً 100 یارڈ کے فاصلے پہ دور سے تماشا دیکھنے کے لیے تیار ہیں باقی لیڈر قریش کے، اور ولید بھی آستین چڑھا کے میں بھی آتا ہوں ابھی دیکھنا۔ تو وہ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر اس نے ایسی بات شروع کی، تمہیں کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے؟ ہم پیسے دینے کو تیار ہیں۔ تمہیں لیڈرشپ چاہیے؟ تمہیں تمام قبیلوں کا لیڈر ہونا ہے؟ ہم وہ بھی بنانے کو تیار ہیں۔ کون سی عورتیں پسند ہیں تمہیں؟ عورتوں کی طرف اشارہ کرو، ہم وہ تمہیں دینے کو تیار ہیں۔ ایسی باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے سن رہے ہیں۔ پھر آخر میں کہا افرغت، فارغ ہو چکے، اپنی بات پوری کر لی؟ تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤ کیا کہتے ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی پہلی آیات پڑھنی شروع کی، جس قرآن کی تلاوت شروع کی، پہلی آیات سورہ فصلت کی پڑھنی شروع کر دی۔ اب ولید کھڑا سن رہا ہے، دور سے قریش دیکھ رہے ہیں ہوگا کیا، ان کو آواز نہیں آ رہی، وہ بس دیکھ رہے ہیں۔ ولید کھڑا سن رہا اور کھڑے کھڑے رونا شروع ہو گیا، اور پھر ایسی دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ آگے آیات آئیں، عذاب کی آیات آئیں، تو ہاتھ پکڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس کرو، بس اور نہیں۔ پھر واپس آیا قریش کے پاس، اور قریش کہتے ہیں تمہاری شکل کو کیا ہوا ہے؟ یعنی قالوا شیئا عن وجہہ، اس کی شکل کے بارے میں کہتے ہیں یہ اس شکل کے ساتھ، یہ شکل تو تم لے کے نہیں گئے تھے، یہ کون سی شکل لے کے واپس آئے ہو؟ کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم، اس کے کلام میں کوئی مٹھاس ہے، وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، اور یہ کلام چھائے گا، اس پہ کوئی چیز نہیں چھا سکتی۔ یہ اس کا کلام ہے، ولید بن مغیرہ کا کلام ہے۔ اب ان لوگوں نے سنا تو کہتے ہیں سحرک، اس نے تو تم پہ بھی جادو کر دیا، تمہیں اس کا جادو توڑنا تھا۔ تو اس نے بھی کہا قولوا ما شئتم، تم نے جو کہنا ہے کہو، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ پھر ایک آخری تاریخی مثال اس حلقے کی، پھر اس کے بعد قرآنی مثالیں اگلی دفعہ سے۔ 3 لیڈر تھے قریش کے، 3 لیڈر تھے قریش کے، اخنس، ابو سفیان، ابو جہل۔ ان تینوں یہ کیونکہ بڑے تھے قریش کے، جب قرآن مکے میں پھیلنا شروع ہوا تو انہوں نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ ینگ لڑکے، ہمارے نوجوان، ان کو خاص ہدایت دے دو کہ قرآن نہ سنا کریں، وَلَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اس قرآن کو مت سنا کرو
اور اگر یہ پڑھا جا رہا ہو تو بہت اونچی اونچی آوازیں نکالا کرو یا گانے لگا دیا کرو یا گانے والیوں کو بلا لیا کرو، کانسرٹ شروع کر دیا کرو تاکہ یہ قرآن کی آواز اندر نہ جائے. اسی طرح تم غالب آؤ گے، ورنہ اس میں جادو ہے، تم پر یہ اثر کر جائے گا، تمہاری فیملی برباد کر دے گا، تمہارے قبیلے سے تم ہٹ جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے. اس لیے ہم تمہیں بچانا چاہ رہے ہیں، ہم بڑے ہیں قریش کے، ہماری بات سنا کرو. تو انہوں نے بزرگ کے ناطے ینگ لڑکوں کو یہ ہدایت دی کہ جب کبھی قرآن غلطی سے بھی سننے کو ملے تو آواز ڈال دو، کوئی نہ کوئی شور مچا دو. مزے کی بات یہ کہ ان میں سے ایک آخر کار مسلمان ہو گئے، ابو سفیان آخر کار مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہونے کے بعد یہ کہانی بتاتے ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ میں اور اخنس اور ابو جہل ہمیں ایک دوسرے کا پتہ نہیں تھا، لیکن ہم نے تھوڑا سا قرآن سنا تو ہم سے رہا نہیں گیا، لیکن ہم پبلکلی سب کے سامنے نہیں جا سکتے تھے سننے قرآن، کیونکہ لوگ ہمیں کہتے ہیں مت سنو، خود جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں پتہ تھا رات کو رسول جو ہے وہ قیام کرتا ہے گھر میں، رات کو تہجد پڑھتا ہے اور اونچی آواز میں پڑھتا ہے. تو ہم رسول کے گھر کے باہر ایک دیوار لگا کے میں ساری رات سنا کرتا تھا قرآن. ابو سفیان کہتا ہے صبح ہونے کو آئی، صبح ہونے سے پہلے میں نے کہا میں نکل جاؤں، پکڑا جاؤں گا. واپس جا رہا ہے تو دوسری طرف سے اخنس اور تیسری طرف سے ابو جہل بھی واپس آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑے گئے. تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو. اچھا ایسا کرو، اللہ کی قسم کھاؤ آئندہ کبھی واپس مت آنا، اگر واپس آئے تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ہماری بات کبھی نہیں سنیں گے. چلو بھائی قسم کھا لیا، واپس نہیں آ رہے. دوسرے دن ابو سفیان سے رہا نہیں کیا، وہ دوبارہ آ گیا. صبح کا ٹائم ہو رہا ہے، پکڑا جائے گا، پھر جانے لگا واپس. گیس وال ادھر سے اخنس، ادھر سے ابو جہل، تین دن مسلسل یہ کام ہوا ہے. پھر تیسری دفعہ واقعی اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اب نہیں آتے واپس. کچھ دن ابو سفیان نے اس بارے میں سوچا، ابو جہل کے پاس گیا. اخنس اور ابو سفیان دونوں ابو جہل کے پاس گئے. ہم لوگوں نے 3 رات قرآن سنا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ جادو تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں ہے، پاگل کا کلام تو نہیں ہے، کیا کریں؟ ابو جہل کہتا ہے مجھے پتہ ہے پاگل کا کلام نہیں ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے یہ جھوٹ نہیں ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم ہیں بنو عامر، وہ ہے بنو ہاشم. اس کو رسول مان لیا تو بنو عامر تو ہمیشہ کے لیے ہار گئے، کیونکہ رسول سے اوپر تو کوئی ہو نہیں سکتا، کیسے مان لیں؟ برادری کی بات تھی، برادری کی بات تھی، سٹیٹس قبیلے کی بات تھی، حق اور باطل کی بات نہیں تھی. ورنہ یہاں تک کہ کافر بھی رات لگائے ہوئے قرآن سن رہا تھا، کافر بھی. اب آخری بات میں آپ سے کر دوں، سوچنے کی بات ہے. اب تراویحوں کے دن ہے، لوگ کہاں جاتے ہیں تراویح پڑھنے؟ وہ ایسی مسجد میں جاتے ہیں جہاں سب سے تیز پڑھائی جا رہی ہو. وہ سٹاپ واچ لے کے جاتے ہیں، جہاں سب سے تیز پڑھائی جا رہی ہو، جہاں جلدی سے فارغ ہو جائیں وہاں جاتے ہیں. ایسا ہی نہیں ہے؟ اور کھڑے بھی ہوں گے نماز میں، کوئی آرام سے پڑھا رہا ہوگا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یار یہ کیا، مولوی صاحب کو کہتا ذرا جلدی کر دیں، اب بہت بھاری افطار کھایا تھا، اتنا قرآن سننے کا ہمارے پاس تحمل نہیں ہے. اس وقت کا کافر ساری رات چھپ چھپ کے قرآن سن رہا ہے، اور اس وقت کا مسلمان مسجد میں کھڑا ہو کے رکوع کب آئے گا یار، فارغ کر بھی دو یار. اتنا بھی لمبا، پہلے 2-3 دن تراویح کا جوش چڑھا، پھر اس کے بعد بخار اترا، اب کچھ 1-2 دن بعد جائیں گے، اب جائیں گے تو 4 پڑھ کے آ گئے، 6 پڑھ کے آ گئے، 8 پڑھ کے آ گئے، 20 میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 8 پڑھنی چاہیے کہ 20 پڑھنی چاہیے، مسئلہ یہ ہے قرآن کو سننا چاہیے کہ نہیں. تو ایک فرق تو آیا ہے ہماری امت میں، ایک فاصلہ ہے قرآن سے، ایسا فاصلہ جو اس وقت کے کافر اور قرآن کے درمیان بھی نہیں تھا، وہ مسلمان اور قرآن کے درمیان ہو چکا ہے. اس فاصلے کو ہمیں کم کرنا ہے. اگر وہ ماننے کو تیار بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے دماغ میں ہے کہ اس سے خوبصورت کلام میں نے کبھی نہیں سنا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کلام کی خوبصورتی ہم پر واضح کرے اور ہمیں اس قرآن سے اس قرآن کے لیے ہمارے دلوں میں ایک محبت پیدا کرے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو جس طریقے سے قرآن شریف کی خوبصورتی کو بتاتے ہیں اور ان کی صورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں قرآن شریف کی، کہ مطلب اس بار انہوں نے مطلب پوری کاؤنٹ کرا دیے کہ یہ لفظ اتنی بار آیا تو اتنی بار تھا، اتنی بار، مطلب پوری کاؤنٹ کرا دیا. بہت ہی مطلب مین باتیں بتاتے ہیں قرآن شریف کے بارے میں، اور مجھے بہت اچھا لگا ان کا بیان. میرا من کر رہا تھا اور سنوں، اتنے میں پورا ہو گیا بیان.
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ मैं लेकर आती रहूँगी और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।